अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी और ये है मेरी यूट्यूब चैनल। मैं जो पाकिस्तान में गुज़श्ता 3-4 साल से हो रहा है उसको आप ही की तरह देखकर बेहद परेशान हूँ कि ये जिस डेमोक्रेसी ने और जिस किस्म के हमारी इसने अदारे दिए हैं, जिसमें जुडिशरी सरफहरिस्त है और बाकी हमारी ब्यूरोक्रेसी है और इसी तरह हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं उसको देख के कह रहा हूँ कि अगर ये सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये दे सकता है, यानी ये इसने 73 साल एक तजर्बे के लिए काफ़ी हैं कि ये जो इन्होंने डिलीवर किया है कि चोर को हम छोड़ देते हैं, जो खुद कन्फेस करे टीवी के ऊपर कि मैंने इतने कत्ल किए हैं उसको भी हम आज़ाद कर देते हैं। एक पहाड़ी इधर को आपने आज़ाद कर दिया है, एक MQM का आज़ाद कर दिया है, एक पीपल पार्टी का आज़ाद कर दिया है। मुझे ये बताइए कि कौन सा डिटरेंट होगा कि लोग जो है कत्ल करना जो है वो बंद कर देंगे? कोई ऐसा सिस्टम है? और अगर जजेस डरते हैं कि ये उनके बच्चों को मार देंगे या उनकी बीवी को मार देंगे या उनको मार देंगे या इनके खिलाफ को गवाही नहीं देता, तो फिर ये आप खुद समझे कि ये सिस्टम कमज़ोर ही नहीं, ये सिस्टम फेल हो चुका है। बिल्कुल यही बात आपको आपके पॉलिटिशियंस में, जो आपका चाहे वो सूबों की असम्बली हो जो कि MPs बन के आते हैं, या वो आपकी नेशनल असम्बली हो जो वहाँ पे MLA आते हैं, और या आपका हायर जो हाउस है जिसको सेनेट कहते हैं, या वो आपका आए जो कि डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली बल्कि पार्टीज के उनके साथ से MP MN उनको वोट दे कर लाते हैं। तो 73 साल में जो सिस्टम फेल हो चुका है, और ये आदमी जो आपको मिला है, जिस आदमी को आपने देखा है कि इवन इंटरनेशनल फॉर्म पे जहाँ बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े कलेवर, बड़े बड़े प्रेजुडिस लोग आते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक फॉर्म है, चाहे वो पॉलिटिकल फॉर्म है, चाहे वो शंघाई की तंजीम है, चाहे वो आपको ये चाइना रशिया और ये जो इस वक्त जो सिनारियो है, चाहे वो अफगानिस्तान अमेरिका का वो मसालियत है और बैठ के उसने अमेरिका के साथ उनको एक इज्जत से यहाँ निकलने का रास्ता दिया है। आप जिस तरह मर्जी उसको परख लें, उसने पाकिस्तान की जो प्रेस्टीज को उसको एक उसने नीचे डस्ट में, डर्ट में, जो गंदी नाली में पड़े हुए से उठा के वो कोहमालिया की चोटी के ऊपर तक ले गया। अब अगर जो बुग़्ज़ मुआफ़िया वाले और एक दो सहाफ़ी हैं, मेरे तो पोतों की उम्र के हैं, और वो सहाफ़ी जब उनको एक तबका मलामतिया के जो उन्होंने लक़ब दिए हैं, मेरा ख्याल है कि ये जो उर्दू की डिक्शनरी में ये लफ्ज़ शामिल कर लेने चाहिए। और उनके नाम में इसलिए नहीं ले रहा कि वो अब पहले तो दर्जनें थी, और उसमें वो जो चीता चीता नाम आपको हमद मीर का आता था, वो जो शराजी कासमा का आता था, उसमें कई बुखारी थे, कई उसमें देखे तो आपको वो नकवी मिलते थे, यानी आपको एक माइनॉरिटी ग्रुप जो छाया हुआ था उसके अंदर, जो वो डॉन में देख लें या आप जियो में देख लें, जहाँ भी आपको देख लें, आपको ये वो लोग मिलेंगे जिनका मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या जो मेन लाइन जो इस्लाम है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, उनकी अपनी सोच है। मैं नहीं कहता कि वो नॉन मुस्लिम है, वो जाहिर है कि वो एक ब्रांच है मुसलमानों की, लेकिन वो इंतहाई हुकूमत के और इंतहाई ख़िलाफ़ हैं उन लोगों के जो उनको टोकरियाँ, लिफाफा, या उनको मुस्तकिल प्लॉट, या उनको फाइनेंशियली, या वो इनको जो ये बेनिफिट चाहते हैं, यानी ये उनके बेनिफिशरी नहीं है। इनका बेटा उन्होंने बहुत बार एम्बेसडर नहीं लगा दिया, या यूनाइटेड नेशन में कोई ल्यूक्रेटिव जॉब नहीं दिया, या वर्ल्ड बैंक में उसको नॉमिनेट नहीं किया। तो ये जो लोग हैं ये भी कोई एक दिन में तो नहीं हुए ना, ये भी तो कोई गुज़श्ता 60-70 साल में ये दुम्बे की तरह पले हैं। और अब जो मर्जी इनको आप तबका मलामतिया कहो, आप इनको एंटी स्टेट कहो, आप इनको जो मर्जी कहो, लेकिन ये आपके अंदर हैं। जो अंदर का दुश्मन, याद रखिएगा, वो बाहर के जो बॉर्डर के दुश्मन से 1000 गुना ज़्यादा ख़तरनाक होता है। वो एक देखा जाए तो भेड़ की खाल में वो ऐसा भेड़िया है कि जो ऐसी जगह से काटता है, और ये मुस्तकिल काटते हैं। कोई भी आपको अच्छी बात अगर होगी तो वो अपने उनके जो जो बेनिफैक्टर थे
وہ جنہوں نے ان کو پلاٹ دیے، جنہوں نے ان کو لفافے دیے، جو ان کے لیے باہر جا کے ٹوکریاں دلاتے ہیں، جو ان کو اپنے ساتھ جمبو جیٹس میں لے جاتے ہیں، وہاں عیش کراتے ہیں، ان کو ہوٹلوں میں رکھتے ہیں، ان کو کھانے کھلاتے ہیں، کلبوں میں جاتے ہیں، وہ مجھے بتائیے کہ وہ کس طریقے سے ایک ایسے آدمی کے جو 24/7 کام کرتا ہے، ہر ویک وہ ایک اپنی کیبنٹ کی میٹنگ کال کرتا ہے، وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے، اکیلا وہ لڑ رہا ہے، اس کے اپنے اندر اتنی میجورٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی جو سوچتا ہے وہ اس کو کر سکے، اس لیے وہ بہت ساری چیزیں ایڈ ہاک کر رہا ہے۔ اس لیے جب اس کی ٹانگیں بار بار کھینچتے ہیں تو اس کا چینی کا بھی آ گیا، اس کا گھی کا بھی آ گیا، اس کا آٹے کا بھی آ گیا، مصنوعی طور پہ جو ڈالر کی قیمت وہ ڈار صاحب فکس کر کے ہوئے تھے، اور ایک وہ منشی تھا، ایک دیکھیں ایک باٹا وہ جو بوٹ بناتے ہیں ان کا، اور وہ کہاں سے کہاں، وہ اس کا باپ کی دیکھو، اس کی بیک گراؤنڈ دیکھو وہ تھا کیا، اور دیکھیں وہ کہاں پہنچا ہے، اور اس وقت وہ کڑم ہے، یعنی اس نے اپنی شادی ادھر نواز شریف کے بیٹی کے ساتھ کر رکھی ہے۔ تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ ملک کبھی ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور کوئی فیملی اٹھا لیں، ایک اگر پیپل پارٹی میں ہے تو دوسرا لیگ میں ہے، اگر وہ ادھر نون لیگ میں نہیں ہے تو وہ کاف لیگ میں ہے، کاف لیگ میں نہیں ہے تو وہ اس میں ایم کیو ایم میں ہے، ایم کیو ایم میں نہیں ہے تو پیر پگاڑا کی پارٹی میں ہے، یا وہ ادھر جو چھوٹی پارٹی ہیں جو مولانا صاحب جو کہ مذہب کا وہ ہر وقت وہ مذہب کا کارڈ استعمال کرتے ہیں، اور ان کو خدا کا نہ خوف ہے نہ ان کو اپنی عزت کا کوئی خیال ہے کہ وہ اللہ کو مر کے کیا جواب دیں۔ انہوں نے کیا خدمت کی ہے پاکستان؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ عمران خان صاحب یہ بس کرتے ہیں، آپ یہ باقی کا جو 1.5 سال ہے نا، اس کو اس طرح سے بلیک میل ہو کر ضائع نہ کریں۔ آپ نے کام کیے ہیں اچھے، وہ پبلک آپ کو سراہتی ہے، سلیوٹ کرتی ہے، اپلاڈ کرتی ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ یہ بٹر پل اب کھائیں، اور بٹر پل ہم سب کھانے کو تیار ہیں، اور اس بٹر پل کا نام ہے کہ آپ اپنے پریزیڈینشل سسٹم لائیں، ایک ایسا سسٹم لائیں 1 مین 1 ووٹ، اور اس سسٹم سے یہ پارٹیاں اپنی موت خود مر جائیں گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ ان کا کوئی حق اس سے کوئی محروم ہوگا، یہ پھر بھی ان کو موقع ملے گا کہ یہ گورنمنٹس میں آئیں، یہ کام کریں، اپنے علاقے تک کریں، ایز اے گورنر کریں، میئر کے طور پر کریں، کونسلر کے طور پر کریں، وزیر کے طور پر کریں، لیکن اس سسٹم میں کریں جس میں 15 یا 20 سے زیادہ وہ پریزیڈنٹ کے ساتھ، چاہے ان کو سیکریٹریز کہہ لیں یا منسٹرز کہہ لیں، وہ لوگ جو ہیں وہ ڈیفینس میں، وہ جوڈیشری میں، وہ آپ کی جو ہاؤسنگ میں، وہ ہیلتھ میں، وہ سارے کا سارا جو ہے اس پورے ملک کے 5 صوبوں کو وہ چلائیں۔ ایک تو آپ کی یہ ساری امینڈمنٹ یہ بالکل ساری جو ریپ اپ کر کے گٹھی کی طرح رکھ کے کنٹری ود ان کنٹری، وہ بات ختم ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ سوچیں کہ کیا کیا چیزیں ختم ہوں، گوشت سکول ختم ہو جائیں گے، آپ کا جتنا بجٹ ہے وہ جو دبئی جاتا ہے، جس کے پاس پیلسز خریدے جاتے ہیں، نیو یارک کی پراپرٹیز خریدی جاتی ہیں، وہ رکشے والے کے اربوں روپے باہر جاتے ہیں، یہ بند ہو جائے گا، ہو ہی نہیں سکتا، پھر وہ پیسے جائیں گے نہیں صوبوں کو، جب جائیں گے نہیں تو یہ وہاں سے ہوگا، اور ایکولی ہر صوبے کو ڈیولپمنٹ ہوگی، ہائی ویز بنیں گے، انڈسٹری لگے گی، آپ کے جو شہر اس وقت چوک ٹو ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو آپ فوری طور پہ یہ اناؤنس کریں، اور اس سے پیشتر کہ آپ وہاں ملک کے اندر کوئی ایسے آپ جو ہے پانی اس کو ٹربولنٹ کریں، یا ان لوگوں کے سے توقع رکھیں کہ جن کے منہ سے آپ نوالا چھین رہے ہیں، تو آپ یہ باہر سے بسم اللہ کریں، اور پہلے پہلے یو کے میں کرنا ہے یو کے میں سٹارٹ کر لیں، کینیڈا میں کرنا ہے کینیڈا میں، امریکہ میں کرنا ہے امریکہ میں، مڈل ایسٹ، یعنی اس کو اوورسیز ریفرینڈم جیسے سکھوں نے کیا ہے اس طرح اس کو سٹارٹ کریں۔ آپ کا سال لگ جائے گا کہ آپ کو یہ سارے رزلٹ اوورسیز کے ریفرینڈمز کے آ جائیں گے، اور پھر آپ اپنا، یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل پاور ہے، آپ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ پبلک کے پاس آ رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ بتاؤ اس سسٹم نے کچھ نہیں کیا، ہر چور ضمانت پہ نکل جاتا ہے، کسی کو آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے، کسی آپ نے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں لیب نے، مجھے بتا دیجئے کہ 3-4 آپ کے ادارے جو ہیں
یعنی ٹاپ ادارے ہیں جن کو ایون ISI کی، رینجرز کی، سب کی ہیلپ موجود تھی. آپ مجھے بتا دیے آپ کی جو کٹی میں ریکوری کیا ہے، کر ہی نہیں سکتے. جس وقت ریکوری کا ٹائم آتا ہے وہ اتنے پاورفل مافیا ہے کہ وہ پاورفل مافیا جو ہے. تو میری یہ وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں اور وہ بار بار وہ آپ کو، ان کو پتہ ہے کہ آپ کے پاس جو نمبر جو ہیں وہاں اسمبلی میں، وہ ایز اے لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے، ایز اے جو پرائم منسٹر رہنے کے لیے یہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم وہ لائیں گے اسمبلی میں، ہم وہ گیم لا کر آپ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ پہ کر کے تو ہم سسٹم کے ذریعے آپ کو تبدیل کریں گے، کوئی اور PTI کا آ جائے. خدا کے واسطے اب تو کوئی ایسا اگر کوئی امبیشن کوئی رکھتا بھی ہے تو اس کو کہیں کہ کچھ سالوں کے لیے وہ چپ کر جائے. اور اگر آپ یہ اپنی اس جو وزارت میں جو وزارت عظمہ خدا نے آپ کو دی ہے تو اس نے کوئی اسپیشل کام آپ سے لینا ہے. اور وہ اگر آپ یہ سسٹم بدل جاتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ جو آپ نے بنائے ہیں نا، جو سہولت کارڈ اور یہ ہیلتھ کارڈ اور یہ جو آپ نے شیلٹر ہوم، یہ اس کے سامنے ایون بلین ٹریز اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں گے. اس کنٹری کو آپ ایک اتنی بڑی فیور کر جائیں گے جو میرا خیال ہے کہ قائد اعظم کے بعد آپ کا نام ہوگا کہ آپ اس کو سسٹم کو بدلیں. ورنہ جس طرح وہ جاتے جاتے زرداری صاحب 18th امینڈمنٹ لے آئے، جیسے جیسے اس نے وہ غداروں کو اپنے پریزیڈنٹ ہاؤس میں چھپائے رکھا، جس طرح انہوں نے گھوڑوں کا استبل کھولا، جس طرح سے آپ کو خود پتہ ہے کہ انہوں نے پہلے انکار کیا کہ سر پیلس میرا نہیں ہے، جس طرح سے انہوں نے ایک پیسہ آپ کو نہیں دیا، کوئی پری گریڈ بارگیننگ نہیں کی. اربوں روپے وہ آدمی کے پاس ہیں. اور ساری دیکھیں اس کی شوگر کی، اس کی ملیں دیکھیں کہ ایک آدمی. اور اگر کبھی مطلب وہ بھٹو کے، میں تو گیا ہوں اس کے مزار پہ میں دیکھنے گیا تو ساری بیبی روڈز پہ جب میں نے دیکھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ ساری زمین جو ہے ان کی ہے. تو اگر وہ تو لڑکانہ کے جو میلوں تک جو اس آدمی کی زمینیں ہیں اور جو اس وقت اربوں روپے اس کا نیو یارک اور پورے دبئی اور پوری دنیا میں پڑا ہے، تو اس غریب ملک کا آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس سسٹم سے تو کم از کم آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے. آپ نے خود ابھی شہزاد اکبر کو بھی آپ نے فارغ کیا ہے. کیا کریں گے؟ میں نے کئی مرتبہ اپنے پروگرام میں کہا ہے کہ جب نیچے گندگی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہو، یہ کرپشن کا، MPs کا، MLAs کا، the kind of crowd جو کہ الیکشن جیت کے آتے ہیں اور فیملی در فیملی، اور ایک فیملی کے 6 اگر بچے یا بچیاں ہیں تو اس میں 2 ایک پارٹی میں ہوتے ہیں، تو ان کی لائلٹی کسی ایک پارٹی کی طرف کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ خود ہی مجھے بتائیں کیسے ہو سکتی ہے. آپ خود دیکھیں آپ کا کتنا قریب ترین وہ دوست تھا وہ ترین، اور اب وہ دیکھ لیں کہ جب وہ اس کی کوئی کمزوری جو ہے، میں نہیں کہتا کہ وہ اس میں جب تک وہ پروون گلٹی نہیں ہو کہ وہ گلٹی ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ بھی ایک گروپ بنا کے اس نے پریشر آپ پہ ڈالنا شروع کر دیا. اس نے بھی PTI کا، اس میں حیران ہوں، وہ میرے ٹیچر تھے، ان کا یہ بھائی تھے وجید الدین صاحب، اور میں رسپیکٹ بڑی کرتا تھا ان کے بھائی کے نذیر الدین صاحب کی، کیونکہ وہ ہمارے پروفیسر تھے اور بہترین نفیس آدمی تھے. اور انہوں نے کس طریقے سے نکل کے تو لگا دیا، کتنے لاکھ آپ کے گھر کا خرچہ وہ چلاتا تھا. یعنی جس آدمی کا آپ نے اس کو بہت بڑی عزت دی، اور وہ اس کا اب لے لیں ملتان والے کا، ہاشمی کا، اس نے دیکھ لیں کہ وہ کیا کیا آپ کے ساتھ. تو اب آپ جو موجودہ جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو خود پتہ ہے کہ کافی نمبر ہے لارج جو اپرچونسٹ بیٹھے ہیں. وہ دیکھیں گے، صرف تیل دیکھو، تیل کی تار دیکھو. آپ نے وہ اس کا تو دیکھ ہی لیا کیو لیگ کا کہ وہ کیسے لوگوں کو مل رہے ہیں. آپ نے MPM کا بھی دیکھ لیا کہ کیسے صبح کے روشنی میں وہ جا کے ان لوگوں کو مل رہے ہیں جو کہ اینٹی اسٹیٹ ہیں اور جو اینٹی آرمی ہے، اور آبویسلی وہ پھر اینٹی آپ کے بھی اینٹی ہیں. جب وہ جو ہمارے محافظ ہیں جو روز جانوں کی قربانی دیتے ہیں وہ ان کے ہی خلاف ہیں، تو وہ آپ کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ یہ تو میں کہتا ہوں کہ باجوہ صاحب کی بڑی شرافت ہے کہ انہوں نے، اور ان سے پہلے میں رحیل شریف صاحب کا میں دیکھوں گا کہ انہوں نے یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کیا کہ سیاست میں ہم نے دخل نہیں دینا. تو یہ دو جو چیف آف آرمی سٹاف آئے ہیں اور یہ جو آؤٹ گوئنگ دونوں جو ہمارے چیف جسٹس آئے ہیں، میں اعجاز نثار اور یہ جو ہمارے گلزار احمد صاحب ہیں، میں ہیڈس آف ہے ٹو دیز 2 پیپل کہ انہوں نے بھی وہ کام تاریخی کر دی ہیں. ظاہر ہے کچھ
فیصلے غلط ہوتے ہیں یا وہ فیصلے ایسے ہیں جو لوگوں کو پسند نہیں آتے. لیکن یہ میرا حال ہے کہ بہترین چیف جسٹسوں کی جب لسٹ بنے گی تو ان دونوں کا نام کسی بھی جیسے اعجاز نثار صاحب کا اور ان کا گلزار احمد صاحب کا نہیں نکلے گا. اور ہم بے حد میں سمجھتا ہوں کہ خوش قسمت ہے کہ ہمیں ایک خدا ترس ایک انتہائی لائق ایک بہترین فیملی بیک گراؤنڈ کا جو چیف جسٹس ملا ہے. وہ اس وقت جو ہمارے پاس عمر جو عطا بندیال صاحب ہے ان کی فیملی اس آدمی کا بینگ ریواز میڈلسٹ ہونا یعنی ایچیسن میں اس کا پھر وہ یو کے میں جس طرح سے لا پڑھا ہے جس طرح وہ اس قرآن پاک کا اس کا وہ جو ہے وہ پڑھتا ہے اور جس طرح سے اس نے اپنے ٹھیک ہے مائنورٹی فیصلہ لیکن اس نے جو لکھ دیا ہے قاضی عیسیٰ صاحب کے ساتھ واقعی میں مانتا ہوں کہ فرق نسیم نے جو کہا ہے کہ ایک ایک لفظ سنہری اس کے سونے سے لکھ کے تو اس کو باقاعدہ فریم کرا کے جوڈیشری کے لوگوں کو لگانا چاہیے کہ یہ ہے انصاف جو سب کے لیے برابر ہو آنسریبل ہوں آپ. ٹھیک ہے اگر آپ صاف ہیں تو آپ صاف آئیں گے لوگ سب آپ کی عزت کریں گے آپ کی بیگم کے بچوں کے سب کا کریں گے. لیکن یہ نہ کریں کہ جج اور جج کی بیوی اور اس کے بچوں کو آپ پوچھ نہیں سکتے. یہی پھر وہ چیز وہ جو ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر صاحب ہے یا پریزیڈنٹ صاحب ہیں نواز شریف صاحب بھی یہی کہتے ہیں ان کے بچے بھی یہی کہتے ہیں ان کے اسمبلی بھی یہی کہتے ہیں وہ ان کے بھائی صاحب کے بھی ہیں ان کے بھتیجے جو باغے ہوئے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں. اسی طرح وہ زرداری صاحب ان کا بیٹا ان کی جو جائیدادیں تو ان کے دیکھا دیکھی اور بھی میرا خیال ہے سینکڑوں اور لوگ ہیں. یہ لوگ تو ان کے کیس ثابت ہو گئے نا نیب کے پاس تو میرا خیال ہے کیس بڑے پڑے تو وہ کیا لیں گے جب آپ ان سے کچھ ریکوری نہیں کرتے تو اینڈ پہ تو پبلک یہی کہے گی نا کہ آپ نے پیسہ ضائع کیا. President lives at the White House at 1600 Pennsylvania Avenue in the heart of the District of Columbia. In the UK system, the monarch is the official head of state. Legally, the monarch still has many powers, like giving final approval on all laws, but in the reality of modern times, the Prime Minister and the Cabinet run the country. The Prime Minister is also the Commander-in-Chief in all but name. The monarch still meets weekly with the Prime Minister and has the constitutional right to, quote, warn, encourage, and be consulted. The ability of the monarch to influence the decisions of the Prime Minister varies depending on the relationship between the two leaders. It's worth noting here that the current Queen of England, Elizabeth II, has been on the throne for 63 years and is 89 years old. Her son, Charles, Prince of Wales, is her heir apparent. The monarch resides in Buckingham Palace in London, while the Prime Minister lives at 10 Downing Street. Once a year, the President delivers a State of the Union address to the Joint Congress and the nation, in which they lay out their governing priorities. Since the members of the House of Representatives are elected every 2 years, the President faces a referendum on their performance halfway through each term. If their party loses seats in a midterm election, their ability to enact their agenda for the rest of the term is weakened. Every week, the Prime Minister answers questions from other members of Parliament, while simultaneously debating the leader of the opposition. This is a televised way for the people's representatives to directly challenge the Prime Minister on a whole host of issues. Besides resignation, the only way a president can be removed from office is impeachment, which is done by the House of Representatives. This is like a prosecutor bringing official charges against a defendant. If a vote to confirm the charges passes the House, the president is impeached. The Senate will then try the impeachment, but in order to convict, a 2/3 vote must be achieved by the senators. If this happens, which it never has in American history, the president is removed from office. In the UK, if the House of Commons passes a no-confidence vote in the Prime Minister, or if the Prime Minister's party loses a vote on a budget, they are seen as politically weakened and will call a general election. So that's the basic differences between the American presidential and UK's parliamentary system. The president is the chief executive, while the prime minister, who is also a member of parliament, officially shares some power with the monarch. The UK's legislature, because of the House of Lords and the longer time between elections in the lower house, is less responsive to the changing whims of the people, and it is slightly easier to force a prime minister out of office than a president. You can see from this map just how many countries have been influenced by the American and British forms of government. تو یہ سسٹم جو ہے یہ بالکل بسیطہ کینسر کی طرح گل سڑ چکا ہے.
اس کو ختم کریں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا کانسٹیٹیوشنل رائٹ استعمال کریں، اور ریفرینڈم جو ہے اس کے لیے آپ اپنا ڈکلیئر کریں، ڈکلیئر کر کے سٹارٹ کریں یہ اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر اس کو آپ پاکستانی پبلک پہ لائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ میجورٹی جو پاپولیشن ہے وہ تنگ ہے اس سسٹم سے، کہ اس سسٹم کو کرو، ان کو انصاف چاہیے، ان کو پھر خود بخود چیزیں بھی سستی ملیں گی، ان کو ایکسپورٹ بھی، ان کو کام، ان کو تحفظ ملے گا، سسٹم تحفظ دیتا ہے۔ اس وقت سندھ آپ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے، ہزاروں بوریاں چوری ہو جاتی ہیں، کوئی وہ جواب نہیں دیتا، آپ اسے پوچھتے ہیں اتنے ارب آپ نے بجٹس میں دیا تھا وہ کہاں لگا ہے، وہ کہیں نظر نہیں آتا۔ سمندر کا گندا پانی گجر نالے سے اندر آ رہا ہے، وہاں لڑکانہ میں کتے کاٹ رہے ہیں، کچھ نہیں ہے، اسکول ہے وہاں ٹیچر ہی نہیں ہے، اگر کہیں ہے بھی تو ایک ٹیچر ہے، اگر آپ لڑکانے کی وہ نہر جو جا رہی ہے دیکھیں تو اس کا دیکھیں سارے وہ کچی پیمنٹ لوگوں نے وہاں اوپن ڈیفیکیشن کی ہوئی ہے۔ میرا مطلب ہے سندھ کے اندر آپ خاص طور پہ اندرون سندھ پہ جائیں تو کراچی حیدرآباد کا تو برا حال ہے ہی، لیکن اندرون سندھ میں بھی بے حد برا حال ہے، تو پھر کہاں گیا جو بجٹ آپ دیتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو؟ تو یہ 12-13 سال سے جو اس کے اوپر بیٹھے ہوئے ویمپائر کی طرح خون چوس رہے ہیں، یہ پریزیڈنشل سسٹم میں نہیں کر سکیں گے، یہ آپ کو بلیک میل بھی چھوٹی چھوٹی پارٹیاں نہیں کر سکیں گی، بلکہ یہ چھوٹی چھوٹی پارٹیاں مرج ہو جائیں گی۔ تو یہ کریں، سیاست کرنا چاہتے ہیں بائی آل مینس، یہ حکومت میں کچھ ہاتھ بٹانا چاہتے ہیں، ایکسپیرینس ہے، ضرور کریں، لیکن اس سسٹم میں آ جائیں اور کریں۔ تو اس لیے میں اس الفاظ کے ساتھ کہ آپ اس کے اوپر فوری، یعنی اس پہ ویٹ نہیں کریں گے، آپ جو ہی واپس آپ رشیا سے آتے ہیں، آتے ہی پہلا کام جو ہے کہ آپ کریں، یعنی ہر حالت میں رمضان شریف سے پہلے آپ یہ مارچ میں یہ آپ یہ اعلان کریں کہ یہ ریفرینڈم جو ہے فلاں فلاں دن سے یہ شروع ہے، اور اس کا پروگرام بنائیں، ٹیمیں بنائیں اور ان کو بھیجیں باہر، تاکہ یہ ان گورنمنٹس کو پہلے بتا دیں کہ ان کی کنسنٹ کے ساتھ آپ یہ سارے یورپ میں کریں، نارتھ امریکہ میں کریں، ساؤتھ امریکہ میں کریں، مڈل ایسٹ میں کریں، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں کریں، چائنا میں کریں، آپ جاپان میں کریں، آپ ہر جگہ کریں، اور آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستانی لیونگ ابراڈ ہیں وہ زیادہ لائل ہیں، وہ بہت کنسرنڈ ہیں، اور وہ آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو اس ملک میں بھی آپ کو تو گھبرائیں نہیں، یہ بلیک میل نہیں ہو ان الفاظ کے ساتھ کہ آپ میرے جیسے ایک بوڑھے آدمی کو جو سینئر سٹیزن ہے، جو 80 سے اوپر جس کی عمر ہے، جس کا کوئی کلاؤٹ نہیں ہے، میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، میرا کسی ایک پارٹی کے ساتھ کوئی نہیں ہے کہ کسی میں دوسرے کے خلاف ہوں، اور میں نے جو یہ عطا عمر بندیال صاحب کی جو میں نے کی ہے، کیونکہ میں تھوڑی اور اپنے بیٹے کے ذریعے میں ان کے متعلق جانتا ہوں، اور میں نے قرآن پاک کے کچھ جو والیومز جو تھے میرے جو یوٹیوب پر بھی ہیں، اور وہ ویسے بھی میرے پاس 3 والیوم میں 10 پارے گئے ہیں، وہ میں نے نان مسلمز کے لیے 10 سال کی محنت میں تیار کیے تھے، تو میں حیران تھا کہ ان کا اپنا جو مطالعہ ہے بندیال صاحب کا وہ کتنا ہے اور کیسے ان کو پتہ ہے۔ تو جب تک آپ جو کہ ڈیوائن کتاب ہے اس کو اس طرح سے قریب سے پڑھیں گے ہی نہیں، تو اس کو آپ اپنے انصاف کے فیصلوں میں یا ایون گھریلو فیصلوں میں یا آپ معاشرے کے فیصلوں میں اس کو کیسے اپلائی کر سکیں، اس کو کون کویشچن کر سکتا ہے؟ وہ تو اس نے کریٹر نے لکھ کے دیا ہے، پوری کائنات کے لیے وہ اپلیکیبل ہے۔ تو ان الفاظ کے ساتھ عمران خان صاحب، میں کیونکہ آپ کے والد صاحب کو جانتا ہوں، میں ان کو جانتا تھا، تو اب وہ مرحوم مجھے یاد ہے کہ فرید عصر الدین مرحوم جو تھے، میں ان کے جو والد صاحب جو تھے پیر عصر الدین، ان کے گھر میں جب کینسر فاؤنڈیشن کا میں نے قیام کیا، میں اس کا جنرل سیکرٹری تھا، فاؤنڈر تھا، پیر صاحب اس کے پہلے پریزیڈنٹ تھے۔ وہاں ہم نے نیازی صاحب سے یہ کہا کہ کینسر کا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس وقت ہمارے جو انوار الحق صاحب چیف جسٹس ہیں، ان کی بیگم کو اووری کا کینسر ہے، آپ کی والدہ محترمہ کو یہ تو بریسٹ کا کینسر تھا، اور آپ کے جو خالہ زاد بھائی ہیں نوشیرواں برقی مجھے جانتا ہے، جو فرق جو آپ کا دوسرا جو آپ کا کزن ہے جو وفات پا گیا، آپ کو وہ ان کی بیگم صاحبہ بتائیں گی کہ اس کو پتہ ہے کہ میں جب باہر سے آیا ہوں تو کس طرح سے میں نے یہ لائنز کلب سے، روٹری کلب سے، کس طرح پورے پاکستان میں میں نے یہ لیکچر دیتا رہا 102 بخار کے ساتھ۔ تو آپ ماشاءاللہ الحمدللہ
آپ کا وہ لاس تو بہت ہے کہ والدہ صاحبہ فوت ہو گئی، لیکن آپ نے وہ جو کارنامہ کر دیا کہ آپ نے ان کے نام کے جو کینسر ہاسپٹل بنا دیا، آئی وش کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے وہ یہ اس سے کریں گے، اور وہ بھی کچھ دوسرے غریبوں کے لیے کریں گے. لیکن پلیز آپ اس سسٹم کو ڈیلے نہیں کریں، آپ فوراً ریفرینڈم کال کریں.